बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम करंट अफेयर स्पेशल के साथ मैं हूं शुमाइला चौधरी। हमारे आज के एजेंडा में शामिल है आलमी क़यादत के सामने डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से पाकिस्तान की अस्करी और सियासी क़यादत के मुअत्तरफ, IMF का पाकिस्तान की मईशत में बेहतरी का एतराफ़, एक बार फिर से दहशतगर्दी के ताने बाने अफगानिस्तान से जुड़ने के वाज़े सबूत, हुकूमत की जानिब से रमज़ान में अवाम के लिए बड़ा रिलीफ पैकेज। इस पर डिटेल में गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं जवाद फैजी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले आपको वेलकम करते हैं हम लाहौर में और अपने प्रोग्राम में। क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र, आपको भी अल्लाह ताला और हमारे देखने और सुनने वालों को रमज़ान की बहुत सारी मुबारकें समेटने का मौका दे, रहमतें, मग़फ़िरतें, निजात और वो जो ख़ुद एहतसाबी है और अपने आप को अमलन साबित करना कि ये जो हम रोज़ाना सुन रहे हैं उसका मतलब क्या है, उस पे अमल करना ही असल काम है, ये भी ज़हन में रखना चाहिए। और इस मौका पर सिर्फ ये नहीं है कि रोज़ा इसलिए रखा कि मैं बस अफ्तारी के वक्त खाबे खा लूँ और सहरी के वक्त जाके बुफ़े डिनर करूँ और ये करूँ और वो करूँ, करे हैसियत के मुताबिक, लेकिन उन लोगों का ख्याल रखें जो नहीं कर सकते और एक के बदले कई गुना मिलेगा। ये जज्बा अगर होगा तो मेरा ख्याल है बात बनेगी। तो आगाज़ में ये ज़रूरी था कि आपको मुबारक भी दे दूं और आगे भी बढ़ सकें। थैंक यू वेरी मच। वैसे भी बरकतों वाला, रहमतों वाला महीना है, खुशियाँ वैसे ही अल्हम्दुलिल्लाह आना शुरू हो गई हैं, दिख भी रही हैं रमज़ान के शुरू होते ही। फैजी साहब, अमेरिका की बात करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप की खुशियाँ, हमारी अस्करी और सियासी क़यादत को देख कर मोहब्बतों से मिलना, पूरी आलमी दुनिया के सामने पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत की खुलकर एक बार फिर से तारीफ करना, कैसा लग रहा है आपको? फिर रमज़ान से ही जोड़ता हूँ, जोड़े ना, तभी तो मैंने कहा रहमतें और बरकतें नजर आना शुरू हो गई हैं। इस्लामी तौर पे देखा जाए तो रमज़ान में तो पाकिस्तान बना था, बिल्कुल, और रमज़ान के अंदर हम अगर देखें तो फरिश्ते उतरे थे गर्दू से कतार अंदर कतार, और वो ग़ज़वा बदर भी था। अब ये सारी चीज़ें अगर देखें तो फिर मैं इस रमज़ान में फिर याद कर लेता हूँ कि हमारे हाफ़िज़ साहब ने, फील्ड मार्शल साहब ने ये भी कह दिया कि हमने खुद अल्लाह की मदद, नुसरत, ताईद उतरते हुए देखी है, महसूस की है। लिहाजा चले इसी पे आते हैं। देखिए शुमाइला, बैनुल-अक़वामी प्लेटफॉर्म्स हो, फोरम्स हो और दुनियाए जो इस्लामी नहीं, दुनियाए आलम की चुनीदा और अहम शख्सियात मौजूद हों जो बैनुल-अक़वामी सूरत हाल पे भी असरअंदाज होती हों, जो जुग़राफ़ियाई तौर पे, रीजनल तौर पे भी, जिनको धचके भी और धड़के भी लगे हों कि अगर इधर ईरान है, पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान है, हिंदुस्तान है, फिर काज़किस्तान है, तुर्कमानिस्तान है, जितने स्थान हैं, जब वो उधर देखते हैं तो वो देखते हैं कि कुर्बतें किसकी बढ़ रही हैं। अब अगर अमेरिकन प्रेसिडेंट, वैसे तो सुपर पावर अल्लाह ताला की ज़ात है, लेकिन कहने को जो कहा जाता था कि जी दुनिया की सुपर पावर अमेरिका, अगर उसका प्रेसिडेंट वो भी तो सब कुछ देख रहा है, उसके मशीर पे तो बता रहे हैं कि तैयारे कितने हैं, जज्बा कितना है, दहशतगर्दी का सामना किसको है और उसके पीछे कौन कौन है। उन हालात में दो बंदों को वो दूल्हा बना के पेश कर देता है। बार बार पहले कहता है मिस्टर शरीफ, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, और आई लाइक हिम, और फिर उसके बाद मुसलसल कहना, और फिर फील्ड मार्शल के बारे में कहना, और फिर दोनों को इकट्ठा भी जोड़ना कि बड़े बहादुर लोग हैं। वो बहादुर कैसे हैं? वो पूरी दुनिया को फिर से बता दिया डोनाल्ड ट्रंप ने, अमेरिकन प्रेसिडेंट ने, कि ये इसलिए बहादुर हैं कि छोटा मुल्क और जो तादाद है अफराद की फौज के अंदर वो कम, और वो तैयारे, वो मशीनरी, वो आलात, वो चीज़ें नहीं हैं, उसके बावजूद ना को चरे चबवाना। और फिर उसने क्या कहा था कि उसने कहा था मैं बहादुर लोगों को पसंद करता हूँ, जज्बे लड़ते हैं, हथियार। तो जब देख लिया, अमेरिका खुद कह रहा है, हालांकि अमेरिका खुद इस दुनिया में सबसे ज्यादा असला फरोख्त करने वाला है, बहुत सारी ऐसी जो साजिशी थ्योरीज है उसमें सरगना नजर आता है अगर आप पूरी सारी देखें कि अमेरिका के बारे में क्या क्या चीजें नहीं हैं, लेकिन उसके बावजूद वो अमेरिका
وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس وقت روئے زمین پہ اس عظیم اسلامی سلطنت کے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل جو بڑے مضبوط اعصاب کے مالک بھی ہیں اور دندان شکن جواب دینے کے لیے بھی موجود رہتے ہیں. ایک دفعہ پھر سے دنیا کی نظروں کے اندر وہ جنگ و جدل، ایٹمی قوتوں کا آمنے سامنے آنا اور سارا کچھ جب دیکھا تو اس میں پھر دنیا نے کہا ہو اے جے پاکستان، اور واقعی پھر وہ کرتے رہے بھگوان. اور تیاروں کی تعداد بھی بڑھا دی ہے. ہاں جی گنتی بڑھتی جا رہی ہے. اب دیکھیں نا، جس احمد شریف صاحب نے، جنرل صاحب نے ٹھیک کہا تھا کہ ہم نہیں بتائیں گے کچھ بھی، دنیا بتائے گی آپ کو. اس کی گونج سنائی دی. ابھی تک ہم نے کچھ نہیں بتایا، کوئی فیگر نہیں دیا. واہ واہ واہ، کیسے الفاظ تھے ویسے کہ دنیا میں گونج بھی ہوگی اور دھوم بھی ہوگی. اور پھر برادرم عطا اللہ تارڑ نے جس طرح رات کو اٹھ کے 1:30 بجے یہ متنبع کیا تھا کہ باز رہنا، اپنے نعروں پہ نہ رہنا. ہمارے جذبات جو ہے اور ہمارا شہادت کا جو جذبہ ہے اور ایک حافظ کی موجودگی میں. بالکل فیضی صاحب، مجھے یاد پڑ رہا ہے ان کی تاریخی لائن کہ ہم امن پسند قوم ہیں، ہمیں کمزور نہیں سمجھنا. مطلب اتنی بار وارن کرتے رہے تارڑ صاحب. وہ پھر ہم نے بتایا. بالکل بتایا. اور دیکھیے، میں یہ سمجھتا ہوں سچی جو بات ہے کہ حفاظ کا مہینہ ہے، خاص طور پہ ہر جگہ پہ تلاوت کلام مجید ہے، تراویح کی صورت میں، اس کو پڑھنے کی صورت میں، تلاوت کی صورت میں اور لیکچرز کی صورت میں. تو مجھے تو آج کل نا سچی بات بتاؤں نا، امریکہ میں وزیر اعظم تے ایتھے گلی گلی حافظ نظر آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، فیلڈ مارشل صاحب حافظ نظر آ رہے ہیں بالکل سارے ہی. میں سمجھتا ہوں اور مجھے یقین ہے، تیقن ہے کہ اللہ کرے ایسے ہی ہو کہ ہر عالم وہ بھی باعمل ہو جائے تو بہت سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. اور میں خاص طور پہ یہ کہنا چاہوں گا کہ اس موقع پر جتنے فتنے ہیں، جتنی سازشیں ہیں، خدا را کسی اس عجیب سے جال میں پھنس کے جی امریکہ تعریف کر رہا ہے تو ہمارا دشمن ہے. پاکستان کی اسٹریٹجی کو سمجھیں، پاکستان کے محل وقوع کو سمجھیں. آپ صرف جو ہے وہ شملہ پہاڑی کی مسجد کے خطیب نہیں ہیں، بلکہ وہ جو ہے وہ پوری دنیا کو دور بینوں سے دیکھ رہے ہیں. اور جہاں ہندوستان بھی نہیں دیکھ پایا تھا، وہ یہیں بیٹھ کے میرے دوست کہا کرتے تھے کہ اسی اندر جا کے چیزاں جام کر دیتی ہیں. لہٰذا یہ ساری ہم نے دیکھی اور یہ وہ چیزیں ہیں جو اب میں نے بھی یہ جملہ کہا تھا اور بھی بہت سارے دوستوں نے یقین کہا ہوگا، لیکن سب سے پہلے آپ کے ساتھ بات میں نے یہ جملہ کہا تھا تب کہ اب قیامت تک یہ کتابوں میں پڑھایا جائے گا. اور جو پاکستان کا نام دور سے نہیں بھی جانتے تھے نا کہ پتہ نہیں کدھر ہے، ٹھیک ہے، ان تک بھی یہ لیکچرز دیے جائیں گے کہ جذبہ کیا ہوتا ہے اور چھوٹا ملک بڑے سے لی جانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں. اچھا فیضی صاحب، جس طرح سے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے اب پوری دنیا، عالمی دنیا کے رہنما آئے ہوئے تھے، صدور وہاں پہ موجود تھے، وہاں پہ پاکستان کی عسکری اور سیاسی قیادت کی تعریف کی، وہاں سے آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان نے اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کر لیا، جو عزت تھی، جو مقام تھا پہلے؟ دیکھیے، کھویا ہوا مقام تو ہم نے پچھلے سال ہی حاصل کر لیا تھا، ٹھیک ہے، اور ہم نے سب کچھ یہ دیکھا کہ کس طرح جو پاکستان کے بارے میں پروپیگنڈاز تھے، جو پاکستان کے بارے میں میڈیا وار تھی، جو پاکستان کے بارے میں ایک آپ سمجھ لیں بالی ووڈ کے اندر، ہالی ووڈ نہیں، بالی ووڈ کے اندر جس طرح کی فلمیں بنائی جاتی تھیں اور پھر اس کے سب ٹائٹلز پوری دنیا میں پھیلائے جاتے تھے. اب ایک میں یہ بات ضرور کہنا چاہوں گا، دیکھیے بالی ووڈ کی فلمیں، ہندوستانی فلمیں جو تھیں وہ پوری دنیا کے بڑے بڑے شہروں میں بھی سینما تھیٹرز کی وہ اس میں چلائی جاتی تھی، لوگ دیکھتے تھے. وہاں کون سی قومیت کا، کون سی زبان کا بندہ بیٹھا ہوا ہے، ہم بھی تو دیکھ لیتے نا بعض دفعہ ڈرامے یا کلپس جس کے اندر سب ٹائٹلز ہوتے ہیں اور وہ زبان کوئی اور ہوتی ہے. اس سارے کے سارے سازشی منصوبوں کے باوجود، اس ساری کی ساری جھوٹ اور فیک پہ مبنی فیک نیوز اس کو پھیلانے کے باوجود، کیونکہ وہاں کے تو بچوں کے ذہن بن گئے نا کہ مسلمان بھی شاید شدت پسند ہوتا ہے، اور خاص طور پہ پاکستان کے بارے میں ہندوستان کا اور اسرائیل کا جو پروپیگنڈا تھا پاکستان کو بدنام کرنے کا،
کئی لوگ تو ہمیں منفی انداز میں دیکھتے تھے نا. میں وہ کئی لوگوں سے ملا when I was there کہ ہندوستانی میڈیا یا ہندوستانی سفارتکاری کس قدر کیا کیا گند مچا رہی ہے, اور پاکستان کا ہم لوگ الحمدللہ دفاع کرتے رہے. لیکن کیونکہ اس ملک پہ کٹ مرنا میں اپنے لیے اعزاز بھی نہیں, چھوٹی سی چیز سمجھتا ہوں. تو فیضی صاحب جی دور کی بات, ابھی جو ہم نے مارکہ حق میں ان کے ٹیلی ویژن میڈیا کو دیکھا, نیوز چینلز کو دیکھا, وہ بھی کیا سے کیا دکھا رہے تھے. اوئے ہوئے کچھ نہ کچھ ماحول ہی اکثر بدل جاتا ہے پھر جب آپ ان کی بات کرتے ہیں نا. اور واقعی وہ تھے جڑے سیاپے جو عذاب بین اور نوحے, اور اس میں جو ہے وہ جو ہے وہ پتہ نہیں کیا 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 مطلب سمندری کو یہ سمجھ لینا کہ یہ سمندری علاقہ ہے, اس سے بڑی کیا بات ہوگی. ٹھیک ہے نا, دسو نا, اب نام سمندری ہے تو انہوں نے کہا جی سمندری پہ بھی ہم قابض ہو چکے ہیں. اب اس قسم کی یہی اچھا ایک یہی وجہ ہے, یہی سب سے بڑی وجہ ہے کہ آپ کو ڈونلڈ ٹرمپ کی اس گفتگو میں ایک کمال پوائنٹ نظر آئے گا. ویسے تو کئی پوائنٹ تھے, وہ 4 منٹ مسلسل تقریباً ایک ہی بات کرتے رہے. اس میں ایک بات انہوں نے کہی کہ جب میں نے یہ صورتحال مجھ تک پہنچی تو پھر میں نے دیکھا کہ وہ کون سا نیوز پیپر ہے جو ہندوستان اور پاکستان کی خبروں کے حوالے سے اور ان کے جو قارئین ہیں وہ پاکستانی ہندوستان کے ہیں, اس کو چوز کیا پھر میں نے کہ ہاں میں اس میں بات کروں گا, اور پھر اس سے میں نے چیزیں بھی لیں, اخذ بھی کی. لہٰذا اگر یہ ہو رہا ہے تو پھر جناب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو تو یہ بھی پتہ چلا ہوگا کہ لو جی پاکستان کے اتنے علاقے, لاہور بھی لے گئے, کراچی بھی لے گئے, فیصل آباد بھی لے گئے, ملتان بھی لے گئے, تو کیا وہ امریکن میڈیا تک وہ بکواسیات اور بےہودگی نہیں پہنچی ہوگی؟ یہ بھی ایک وجہ ہے جو بار بار وہ ذکر کرتے ہیں پاکستان کی فتوحات کا اور اس کی قیادت کے جرت مند ہونے کا. لہٰذا آپ نے امریکہ کی بات اور ہندوستان کی بات کی, وہ اٹھے پہ ہے, وہ گر چکا ہے اور اپنی نظروں میں زیادہ گر چکا ہے. ویسے اب جو اتنی کھل کے تعریف کی ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے فیلڈ مارشل صاحب کی, اس سے بھارت کو, مودی کو ایک بار پھر سے پوری دنیا کے سامنے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑ گیا. اس کو بہت زیادہ کرنا پڑ گیا. اور اس لیے بھی دیکھیے, آپ نے بات کی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی گفتگو کی پرائم منسٹر کے حوالے سے, فیلڈ مارشل کے حوالے سے. دوسری طرف دیکھیے گا سلامتی کونسل میں یا اقوام متحدہ کی میٹنگ میں ہمارے ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب ان سوالات کا جو یہاں جان کے سوشل میڈیا پہ پھیلایا جاتا ہے, اسرائیل اسرائیل اسرائیل, جو مذمت نہیں کر سکے پوچھنے کے باوجود کہ مذمت کر دیں. میں نے سوال بھی میرا ہی تھا, لیکن مسئلہ یہ ہے انہوں نے کہا کہ ہم یہاں پہ بھی یہ بات ہوئی, پرائم منسٹر آف پاکستان نے جتنے بھی لوگوں سے وہ ملے, اہم شخصیات سے, اس میں بحرین کے فرما روا ہوں, اس میں قازقستان, اس میں آذربائیجان, اس میں ترکمانستان, ازبکستان اور انڈونیشیا اور دیگر جو ممالک کے سربراہان تھے, ان سے یہی بات کی ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم بیٹھ جائیں پیس کے لیے, امن کے لیے, اور اسرائیل جو ہے وہ اپنی ہٹ درمی دکھاتا رہے. یہی دوسری جانب وزیر خارجہ اور ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب نے بھی اسی عزم کو دہرایا کہ اسرائیل کی یہ ہٹ درمیاں یہ قابل قبول نہیں ہوگی, اور وہ اگر یہ چاہے کہ ہم سارے بیٹھ جائیں اور بات اس کی سن لی جائے گی, یہ بھی نہیں ہونے دیا جائے گا. اور یہ بڑے عرصے بعد ایک موقع آیا ہے جب اسلامی دنیا کے سرکردہ جو شخصیات ہیں اور جو وزرائے اعظم یا صدور ہیں یا فرما روا ہیں وہ اکٹھے ہوئے ہیں اور وہ دکھا رہے ہیں کہ اسی اکٹھے جے, اتحاد ہے. اور یہی وہ بات ہے بنیان المرصوص والی کہ پوری امت مسلمہ بھی, اگر وہ ایران کا معاملہ ہو تب بھی ہمارا واضح موقف ہے کہ اسرائیل کو یہ ہمت نہیں ہونی چاہیے. اسی طرح کوئی مسئلہ فتنۃ الخوارج پہ ہم آگے جا کے بات کریں گے, اسی طرح غزہ اور فلسطین اس پہ بھی کوئی کمپرومائز نہیں ہے. آؤ جنمن حل نکالتے ہیں, اور اس پہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے, اسی لیے سارے لوگ اس میں شامل کیے گئے ہیں نا, اسی لیے اکٹھے بیٹھے ہیں, اور اسی میں تعریفیں ہو رہی تھی. اور یہ صرف ہندوستان ہی نہیں, شمالہ چوئی صاحبہ, یہ اسرائیل کو بھی ایک دھماکے دار میسج چلا گیا ہے کہ جو آپ کر رہے ہو نا, ادھر پاکستان بھی ہے, اور اس کا معاہدہ کس کے ساتھ ہے؟ سعودی عرب کے ساتھ. اگر وہ خدام حرمین شریفین ہیں تو محافظین حرمین شریفین کا ذکر بھی ڈونلڈ ٹرمپ نے کر دیا کہ فیلڈ مارشل بھی جرت مند ہے, وزیر اعظم بھی جرت مند ہے. بالکل صحیح بات ہے. فیضی صاحب بات کر رہے تھے, آپ فطرت الخوارج کی بات کر رہے تھے.
ایک بار پھر سے ہمیں واضح ثبوت مل گئے ہیں کہ افغانستان کی سرزمین جو ہے وہ پاکستان میں دہشت گردی کے لیے استعمال ہو رہی ہے. دیکھیے یہ بات بھی میں ایسے ہی کہوں گا، مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب 2013 میں پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت آئی تب نواز شریف صاحب نے بھی جو پہلی اپنی میڈیا بریفنگ تھی اس میں بھی شامل تھا، اس میں بہت سارے دوست جرنلسٹ بھی شامل تھے، اینکرز تھے، ایڈیٹرز تھے. تو تب انہوں نے کہا تھا کہ 2 ایجنڈے ہیں. ایک توانائی کا بحران، اندھیرے تھے ہر طرف، بالکل صحیح، اور ان کو روشنیوں میں کیسے تبدیل کرنا ہے. مصدق ملک صاحب کی منہ دکھائی تھی اس دن، ٹھیک ہے، وہ پہلی دفعہ انہوں نے آگے بتایا کہ یہ ہوگا. اور دوسری یہ کہا تھا کہ امن و امان، بلکہ پہلے امن و امان تھا، سیکنڈ وہ تھا توانائی بحران. اس پہ مختلف آپریشنز کیے گئے. پھر ایک سیاہ رات آتی ہے اور جن دہشت گردوں کو ہم چن چن کے مار رہے تھے، اپنے علاقوں کو مضبوط قلعے بنا رہے تھے، اور اس میں ایک جذبے کے ساتھ ہم سب آگے بڑھ رہے تھے، پھر سے وہ عجیب سی رات آئی نحوست بھری، اور اس میں پھر ہم نے دیکھا کہ دہشت گردوں کو آباد کیا جا رہا ہے. یہ میں نے اس لیے تسلسل کے ساتھ بات کرنا چاہیے کہ یہ سمجھ آ جائے کہ پھر سے ایک سازش ہوئی. بالکل ہوئی. اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنے محاذوں پہ ہمیں آج لڑنا پڑ رہا ہے وہ نہ لڑ رہے ہوتے اگر ایسی چند چیزیں نہ ہوتی. اسی لیے ایک جرنل بھی کورٹ مارشل کے بعد اوندے منہ پڑا ہے، اسی لیے مکافات عمل بھی یہی کہا جاتا ہے کہ ان کے ساتھ لڑائی نہ کی جائے، بیٹھ کے بات کی جائے. دیکھیے پھر اس کے بعد ایک ہم نے اور بات کی، پیغام پاکستان پوری جگہ پہنچانے کی کوشش کی گئی. بعض میں سمجھتا ہوں کہ ایسے شیوخ موجود ہیں میرے لیے قابل احترام ہیں جو انہیں مختلف توضیحات پیدا کر کے تو کہیں نہ کہیں دہشت گردوں کی جو ہے وہ حمایت کا عنصر بھی مجھے نظر آتا ہے، جو کہ نہیں ہونا چاہیے. اس کی وجہ کہ ہمارے فیلڈ مارشل نے اگلے محاذوں پہ جوانوں کے ساتھ کھڑے ہو کے قرآن کی آیات سنا کے اور اس کی جو شریعت کے اندر جو حدود و قیود ہیں، جو جہاد ہے، اس کے کیا خد و خال ہوں گے، وہ کون کر سکتا ہے. اور میں نے پہلے بھی کہا تھا ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم اللہ علیہ کی رحمت کرے، ان کا مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی اور جماعت اسلامی سے بیسک اختلاف بھی یہی تھا کہ جب یہاں جہاد کشمیر کی بات کی جاتی تھی تو انہوں نے کہا تھا جہاد اسٹیٹ کا کام ہے، لہٰذا کوئی گروہ اٹھ کے جہاد کی بات نہیں کر سکتا. یہ بات حافظ صاحب نے بھی کتنے سال بعد پھر سے اگلے محاذوں پہ کر دی اور یہ سمجھانے کی کوشش کی. پھر یہ بتایا کہ فتنۃ الخوارج کو خاص طور پہ کہ دین کا نام لے کے، شریعت کا نام لے کے، ایمان کا نام لے کے، قرآن کا نام لے کے اور بزرگان کا نام لے کے یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ قرآن کی واضح آیات اور احکامات کی نفی ہے، لہذا یہ تعبیر غلط پیش نہ کرو. اب وہی فتنۃ الہندوستان، اب میں اس کو یوں دیکھتا ہوں، تعریف کی ایک بہت بڑی وجہ، میں واپس ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس لے جاتا ہوں آپ کو. تعریف کا اگر آپ یہ نقطہ بھی ملانے کی کوشش کریں نا اس پوری گفتگو میں، تعریف کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اتنا بڑا محاذ کہ ہندوستان فتنۃ الخوارج کے ساتھ مل کے پاکستان کے اندر دہشت گردی کر رہا ہو، پاکستان کے اندر وہ فتنہ و فساد پھیلانے کی کوشش کر رہا ہو، وہ کالعدم BLA اور دیگر گروہ جو ہیں جو کہ فتنۃ الخوارج اور فتنۃ الہندوستان کے زیر سایہ ہیں اور ان سے ٹریننگ بھی لیتے ہیں، ان سے اسلحہ بھی لیتے ہیں، وہ اگر پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ کتنے بہادر لوگ ہیں. ایک طرف یہ اپنے جو ساتھ ہیں اور برادر اسلامی ملک افغانستان، مجھے تو کہتے ہوئے بھی بعض دفعہ وہ آنکھ بھی تو لوگ کر دیتے ہیں نا، ساڑھے وہ آنکھ کرتا کیونکہ ہمارا رشتہ نہیں رہا، ہم نے تم سے قطع تعلق ہی کر لی. اس کی وجہ کہ تم مسلمان کو مارو دین کا نام لے کے، تم ہندوستان کی کٹ پتلی بن جاؤ اور پاکستان کو نقصان پہنچاؤ، اور تم بین الاقوامی اور اسرائیل جو ہمارے ساتھ جو کرنا چاہ رہا ہے تم اس کے ساتھ مل جاؤ. لہٰذا یہ وجہ بھی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی کہ ایک جانب دہشت گردی کا سامنا، ایک جانب اپنی شہادتیں، ایک جانب یہ سارے معاملات بارڈرز کے معاملات، اور دوسری جانب معاشی اہداف کو جو ہے وہ حل کرنے کے لیے بلکہ حصول کے لیے یہ زینے پہ زینہ چڑھے ہی جا رہے ہیں. لہذا یہ بھی ایک وجہ ہے پاکستان کی تعریف کی کہ ان حالات کے باوجود آگے چل کے پھر IMF کی بھی بات کر لیں گے. مجھے یہ بتائیں کہ جو عالمی برادری ہے اس کا کیا کردار ہونا چاہیے اس سچویشن میں افغانستان کو لے کر؟
دیکھیں کردار تو بہت پہلے بھی ہونا چاہیے تھا اور وہ کشمیر کے معاملے پہ بھی ہونا چاہیے تھا کیا ہونا چاہیے اور وہ غزہ کے حوالے سے بھی ہونا چاہیے. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ہمیشہ میں نے جیسے پہلے عرض کیا آپ سے پہلے میڈیا آ گیا ہندوستان کے اندر, تو تھوڑا جا لیٹ ہو ڈیفینیٹلی. انہوں نے پڑھائی پہ بھی بڑی غربت بھی ہے اور وہاں پہ ان پڑھ ہونے کی بھی کافی شرح ہے, لیکن اگر ایک دیکھا جائے تو وہ بہرحال کچھ ایسے پوائنٹس تھے جس میں وہ ادھر چلے گئے. مگر بات یہ ہے کہ انہوں نے میڈیائی جنگ, انہوں نے سفارتکاری والی جنگ, اب یہ بھی ایک سازش تھی کہ ہندوستان جو بھی ترقی کر رہا ہے, جو بھی سب کرنے کا ہم سے تو ہار ہی گئے, جو ہارتے گیا, میڈیا کی جنگ ہو, سوشل میڈیا کی جنگ ہو یا پھر جہازوں کی جنگ ہو, زمینی جنگ ہو. اصل میں شمیلہ جو آپ نے کہا نا اب تک کیوں نہیں کیا, میں اس کا جواب دے رہا ہوں کہ وہ بیسیکلی آگے بڑھ رہا تھا. ہمارے یہاں یہی ناسور, یہ فتنۃ الخوارج جن کی ہم نے میزبانیاں کی اور ہم نے وہ وقت بتایا کہ جب ہجرت مدینہ ہوئی تو پھر انصار نے اپنی آدھی جائیداد دے دی, حتیٰ کہ یہاں تک آتا ہے کہ جس شخص کی اور جس صحابی کی 2 بیویاں تھیں اس نے بہتر بیوی کو طلاق دے دی کہ آپ اپنا گھر بسا لیجئے. یہ جذبے, لیکن انہوں نے کیا کیا, ان کو ہم نے کھانے کو دیا, رہنے کو دیا, پینے کو دیا, پہننے کو دیا, ان کو سکون سے سانس لینے کے لیے دیا, ان کو جگہ دے دی, زمینیں دے دی, کاروبار کرنے دیے. لیکن یہ میرے فوجی کا گلا کاٹیں, لیکن یہ معصوم بچوں کو جو ہے وہ موت کی بھینٹ چڑھائیں, شہید کریں. یہ جو ہے اب آپ نے دیکھ نہیں لیا, افغانستان سے تعلق ہے اس کا, بالکل. اور وہ میں نے جو نام لکھا تھا کہ وہ اب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ وہ صوبہ بلخ کا بھی رہنے والا ہو اور وہ خارجی احمد عرف قاری عبداللہ ابو ذر, یار وہ اس کے شواہد بھی مل جائیں. شرم نہیں آتی جو آپ نے کہا نا کہ بین الاقوامی طاقتیں بھی کبھی, اس پہ میں واپس ادھر ہی آتا ہوں. اب چونکہ کوئی چیز چھپ نہیں رہی, بلکہ جو چھپنی چاہیے اس معاشرے میں وہ بھی نہیں چھپ رہی, لیکن جو چھپ نہیں سکتی وہ چیزیں اب ہر طرف جا رہی ہیں. میں پھر یہی کہوں گا کہ یہ جو ہماری تعریف ہوئی ہے, ہماری جو نام لے کے پوری دنیا کو ڈونلڈ ٹرمپ امریکن پریزیڈنٹ نے بتایا ہے, اسی وجہ سے بتایا. اور مجھے یہ انگڑائی لگ رہی ہے, اور آپ کو پتہ ہے وہ کئی دفعہ کہہ بھی چکے ہیں کہ یہ غزہ کا مسئلہ حل ہو جائے, when we resolve this matter. So میں تو یہ کہوں گا کہ کشمیر کا بھی مسئلہ حل ہونا چاہیے. تو مجھے اللہ کرے ہم ڈٹے رہے, ہم ایک رہے, سارا کچھ ہو جائے گا. ہماری فوج لمبے عرصے سے فیضی صاحب ان دہشت گردوں کے ساتھ لڑ رہی ہے, ان کے حوصلے, ان کے جذبے بہت بلند ہیں, اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اس میں تو کوئی شک ہی نہیں. دیکھیے میں چونکہ بعض دفعہ ہو جاتا ہے غلطی, اور ویسے بھی ایام قرآن ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ایک بڑی معروف دعا ہے کہ اے اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرما, اور ہمارا ایمان ہے جب جنت, جب وہ زندہ ہیں, ہمارے ایمانیات کا ایسا ہے. ہاں ہم شعور نہیں رکھتے, ہم دیکھ نہیں سکتے, یہ بھی قرآن نے ساتھ ہی کہہ دیا. وہ ہم بحث میں تو ہمیں چلنا ہی نہیں نا, جو قرآن کہے جا رہا ہے ہمیں مانتے چلے جانا ہے, اور حد تو وہ بن جاتی ہے نا جب اللہ نے کہہ دیا, تو اس کے بعد تو کوئی اس پہ گفتگو نہیں ہے. اور میں یہی چاہوں گا کہ اگر کہیں کسی محاذ پہ کوئی علماء کے مابین بھی کوئی ایسی بحثیں ہیں تو اس کو سمیٹے خدا کے لیے. بالکل صحیح. قرآن کی جو واضح چیزیں ساری واضح ہیں, لیکن یار جو جس پہ متفق ہیں ان کو سب سے زیادہ پھیلانے کی کوشش کر لینا. لہٰذا ایک بات تو یہ دیکھیے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ شمائلہ اس ساری چیز میں ہم نے جن کو پالا پوسا, ہم نے جن کو سب کچھ دیا, ان کا اگر پھر سے ڈنک کہیں سے بھرا جاتا ہے, تو میں نے تو ایک بات پہلے بھی کہی تھی کہ پاکستان ایک ایسی جگہ پہ واقع ہے کہ خدا گواہ ہے, میں حلفاً کہہ دیتا ہوں, میں دنیا کے کافی ممالک میں گیا ہوں, بلکہ رہا ہوں, حلفاً یہ رمضان کے دن ہے, اس سے خوبصورت ملک کوئی نہیں ہے. اور اگر میں گلگت بلتستان سے نیچے آ جاؤں, چترال سے آ جاؤں, سوات سے آ جاؤں, سوات سے آ جاؤں, میں مظفر آباد سے آ جاؤں, میں اس سے بھی آگے چلا جاؤں, تاوبٹ چلا جاؤں, میں نیلم چلا جاؤں, میں اس کے پانیوں کے رنگ دیکھوں, میں ان کے پرندوں کی چہک مہک دیکھوں, میں پھولوں کی کلیوں کے چٹکنے دیکھوں, تو یہ سب چیزیں دیکھتا ہوں نا, تو میں کہتا ہوں نہیں یار اس ملک میں تو یہ فیسٹیول چل رہا تھا, وہاں تو یہ چیز ہی نہیں تھی.
آپ کلر کار Natural جھیل پہ beauty. کلر کار جھیل پہ چلے جائیں. اب تو اللہ کرے اس طرف توجہ ہونی چاہیے. پانی خشک ہوا ہے تو وہ پرندہ نہیں آیا جو کتنے ہزاروں میل سے آیا کرتے تھے پرندے. اور انٹرنیشنل جو فوٹوگرافرز ہیں وہ وہاں جا کے مورچہ لگایا کرتے تھے کہ یہ نایاب پرندہ آج تک نہیں دیکھا. آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنا کچھ دیا, مگر پھر میں وہی بات کہہ رہا ہوں کہ جن کو پالا نہ وہ اپنے ہوئے, اور جن کے پاس سب کچھ تھا وہ زیادہ کی لالچ میں, وہ چودراہٹ کا لالچ ہو, وہ پیسے کا لالچ ہو, اس چکروں میں میں قبائلی ہوں تو میں بندوق اٹھاؤں گا. نو, بندوق اٹھانا کسی عام بندے کا کام نہیں ہے. کلچر ہے تو گھر کی حد تک رکھیے, گھر سے باہر لانا کلچر نہیں ہے. لہٰذا آپ اس دور میں تھوڑی رہ رہے ہیں. مثلاً میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اس ساری صورتحال میں دنیا میں پاکستان کی جو نیک نامی ہوئی, ہمارے افواج پاکستان کے جوانوں نے جس طرح, دیکھیے یہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا. جوان بیٹے کو, جوان رانا جسے کہتے ہیں, صحیح بات ہے, کھلتا ہوا پھول, بالکل, جو اپنی خدائی جو قدرت ہے اس کے ساتھ وہ یوں بڑھ رہا ہے, اور خاص طور پہ وہ ہو بھی اپنے ملک کے دفاع کے لیے یا دشمن کو نیست و نابود کرنے کے لیے. اس جوان کا جب لاشا آتا ہے تو باپ پہ کیا گزرتی ہے, ماں پہ کیا گزرتی ہے, بیوی پہ کیا گزرتی ہے, وہ 2 سال کی بیٹی پہ کیا گزرتی ہے, وہ جس کا ہفتے بعد شادی ہونے والی تھی, اس بیچاری, وہ جو ہسبینڈ کا سوچ کے اپنی دنیا آباد کر چکی تھی, اس کے خواب کس قدر چکنا چور ہوتے ہیں, اور اس کے ہاں لوگ کیسے پہنچتے ہیں, اور وہ کہتی ہے افسوس نہیں, اسی میں اللہ کی رضا کہتے ہے. ہیں یہ اپنے مفاد کے لیے, وہ اپنے مفاد کے لیے تو نہیں لڑ رہے ہوتے فیضی صاحب, دیکھیے ملک کے لیے لڑ رہے اگر ماضی میں لڑتے بھی رہے ہیں تو اس پہ بھی ہمیں توبہ کرنی چاہیے, اور ہر غلط فیصلے پہ توبہ کرنی چاہیے. اگر یہ الزام ہے تو پھر تو بالکل ہی ان کو کیفر کردار پہ پہنچانا چاہیے. بس لیکن الزام لگانے والے خود کون ہیں, کیا کر رہے ہیں, یہ بات آپ کے, مجھ سے اور پوری قوم سے چھپی ہوئی نہیں ہے. یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹی سی بریک. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. فیضی صاحب, آئی ایم ایف کی بات کر رہے تھے آپ. آئی ایم ایف نے بھی ڈونلڈ ٹرمپ کی طرح پاکستان کی معیشت کی تعریف کر دی ہے, کیا کہیں گے آپ؟ یہ خاص طور پہ اس چیز کا اس وقت سامنے آنا جب میرے خیال میں 25 فروری سے جو ہے وہ آئی ایم ایف کی ایک ٹیم آ رہی ہے پاکستان کا دورہ کرنے. آ رہی ہے. اب جب دورے سے پہلے تعریفوں کے پل بھی ہوں اور جنون ہوں, اور جو جرت و بہادری دیکھی ہو وہ بھی ہو, پھر اس کے بعد اس ٹیم کے آنے سے پہلے آئی ایم ایف کی طرف سے یہ دیکھیے شمائلہ, یہ مالی سال 2025 میں 14 برس بعد کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس میں گیا ہے. بالکل صحیح, 14 برس بعد. اور تب بھی بہت کوشش کی تھی جناب آصف علی زرداری اور ان کی ٹیم نے اور ان کی حکومت نے, لیکن تب دہشت گردی سروں پہ چڑھی ہوئی تھی. وہ اسی میں ہی وہ جو ہے وہ اس کو مسئلے حل کرتے رہے, لیکن کوشش اپنے طور پہ کی تھی. مگر میاں نواز شریف کی حکومت میں اور پھر ڈار صاحب جب تھے تو ڈار صاحب نے تو یہ اعلان کر دیا تھا کہ جاؤ اگلے سال ہم آئی ایم ایف سے کچھ نہیں لیں گے. اور ہم تو یوں چل رہے تھے, ہم تو سی پیک بنا رہے تھے, ہم دنیا میں کاروبار کر رہے تھے, ہم باتیں کر رہے تھے. پھر کون سی سازش آئی, پھر سیاہ رات. میں تو اب یہی کہتا ہوں ذکر کرنے کی بجائے سیاہ رات مسلط ہوئی, اس میں سپریم کورٹ سے کیا کیا گیا, فلاں سے کیا گیا, فلاں سے کیا گیا, کہ میں ادھر نہیں جاتا. سیاہ رات کہہ دیا کافی ہے. لیکن اس کے بعد وہ سلسلہ وہی ختم ہو گیا, ہم پچھلی جانب چل پڑے. مطلب میں اگر جا رہا ہوں یوں کر کے گلگت, آپ اسلام آباد سے لاہور آ رہے ہیں؟ نہیں, میں چلے کلر کار, میں اسلام آباد جا رہا ہوں لاہور سے, اور میری گاڑی بند کر دے کوئی, تو بریکاں فیل کر دے, تو میں اب کلر کار سے جب واپس آؤں گا تو کتنی سپیڈ سے آؤں گا. اگر چڑھنے پہ گاڑی کی اتنی جان لگتی ہے, وڈیا وڈیا گڈیاں بھی جڑی ہیں نا ٹھوس ہو جاتی ہیں بعض دفعہ, تو اگر وہ اس کی بریکیں فیل ہو جائیں, سپیڈ ہی نہ دے رہی ہو. پاکستان اس طرح آیا. میں وہ جرنلسٹ تھا, پہلا اینکر پرسن تھا پی ٹی وی کا, پاکستان ٹیلی ویژن کا, جو چائنا سے چلتا ہوں اور پاکستان داخل ہوتا ہوں. میں پھر اس کے بعد
جہاں جہاں سی پیک کے فیزز ہوتے گئے میں وہاں پہنچتا ہوں. ایک دفعہ تو یہ ہو گیا کہ میں وہ خانیوار اور ملتان کا نا جب بنا نا موٹر وے, تو میں مائک لے کے بس میں گیا تو سارے گھبرا گئے. تو میں نے کہا یار نہ میں مانگنے والا ہوں نہ دال بیچنے والوں پہ ہے نا, میں آپ سے پوچھنے آیا ہوں کیسا سفر لگا. تو یہ بھی واقعات ہوئے. پھر میں گوادر کے گہرے پانی اور پوری دنیا کی نظریں جس پہ ہوں کہ وہ یہ پانی ہمیں مل جائے نا, وہ ہوئے. لیکن جب میں یہ دیکھ رہا تھا سب کچھ, میں خود جا رہا تھا, اچانک سے تو چلے کلر کا آ رہی, میری گاڑی دیا بریکیں فیل ہو گئی ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ میں آ رہا ہوں تو بریکیں فیل, جا رہا ہوں تو ایکسیلیٹر نہیں ہو رہا اور بریکیں بھی فیل. اب ساری کیفیت میں نقصان پاکستان کا ہوا اور کتنا پیچھے گئے ہم. پھر جو میں نے پہلے عرض کیا کہ نہ صرف معاشی طور پہ, اور پھر جو کہتے تھے کہ اسی تو خودکشی کا حل لیں گے, ٹھیک ہے, آئی ایم ایف کے پاس گئے اور پھر ڈیٹ نہیں دی. ہاں میرا خیال ہے کہ موت کی خواہش جو کرنا ہے نا وہ بھی منع کیا گیا ہے, ٹھیک ہے, اللہ نے جان دی ہے نا. تو خیر میں ادھر ہی آ جاتا ہوں, ورنہ ڈیٹ تو کون سی انہوں نے نہیں دی. انہوں نے دیا 100 اور کیا کروڑ نوکریاں, 50 لاکھ گھر, یہ بھی وہ بھی. میں ادھر چلے نہیں جاتا, ہمیں دیکھ رہے ہوں گے جیل میں, تو رمضان میں بھی وہ گالیاں دے دیتے ہیں, تو میں نہیں چاہتا ہمیں گالیاں پڑیں. لہٰذا میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں, بلکہ میں مشورہ بھی دینا چاہ رہا ہوں. میں ایک مشورہ عالی مرتبت عمران احمد خان دہلی صاحب کو, یہ موقع بار بار نہیں آتا رمضان کا, خدا را خان صاحب واقعہ میں دیکھ رہا تھا کہ وہ ایک ہے قبلہ, اور جو بھی ہے, میں ابھی ایک شوبز کی ایک سٹار کی ایک دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا پہ, اس نے بھی کہا کہ میرا باجی شازیہ منظور سے بھی, یاسر نواز بھائی سے بھی اختلاف بھی رہا, میں زیادہ بڑھ گئی, اینکر پرسن سے بھی, میڈیا پرسن سے بھی. اس نے کہا میں سب سے معاف کرتی ہوں, سب کو معاف کرتی ہوں, اور میں معافی چاہتی ہوں اور اللہ سے بھی معافی چاہتی ہوں. تو بانی صاحب کو بھی آپ یہی مشورہ دیں؟ میرا خیال ہے کہ واقعتاً کچھ چیزوں کا اعتراف کر لیجیے اللہ کے حضور, وگرنہ سی سی ٹی وی فوٹیج روز قیامت چلنی ہے, میری بھی اور سب کی بھی, لہٰذا اس طرف بھی جانا چاہیے. دیکھیں جی, بانی صاحب کو فیضی صاحب نے بہت اچھا مشورہ دے دی ہے. جیسے ہی معیشت جو ہے وہ پاکستان کی بڑھنے لگتی ہے, بلکہ اس سے پہلے ایک اور جملہ کہوں جی پروڈیوسر صاحب کی اجازت کے ساتھ, وہ یہ مجھے یہ بتائیے, عید کے بعد میں یہ اپیل کرنا چاہ رہا ہوں کہ عید کے بعد فورس بنانے کی باتیں رمضان کے آغاز میں ہی کرنا نہیں اچھا. یہی بات رمضان میں رحمتیں, مغفرتیں, برکتیں, نجات وہ مانگیے. آپ رمضان کے دن بھی اس لیے انتظار کریں کہ عید کے بعد ہم جو ہے فورس بنائیں گے, فورسز کے سامنے لائیں گے یا سڑکوں پہ لائیں گے. نو, اس پہ میں ضرور درخواست کروں گا کہ نہ کریں اس طرح. اچھا, جو ان کو احتجاج سے روکتا ہے نا, یہ اس کے بھی خلاف ہو جاتے ہیں, اپنی پارٹی کے بندوں کے. آپ دیکھ لیجئے حالت کیا ہوئی ہے, کتنی ڈویژن ہو چکی ہے, کتنے گروہ بن چکے ہیں. ابھی علی امین گنڈا پور نے کتنا کچھ کلیئر بتایا. بس یہی ہے, ہماری تاریخ بڑی پڑی ہے, ہم بعد میں بتاتے ہیں, کاش کے پہلے بتاتے ہیں. لیکن میں بہرحال ادھر ہی آؤں گا کہ جو بھی شخص اس ملک کے حوالے سے منفی پروپیگنڈا کرے یا اس قسم کی گفتگو کرے, اسے پرہیز کرنا چاہیے. اسپیشلی تب جب ہم وہی بات کر رہے ہیں کہ معیشت ہماری بہتری کی طرف جاتی ہے, ان کے یہی والے اعلانات شروع ہو جاتے ہیں. اس میں نے کیا کہا کہ سی پیک چل رہا تھا تو سازش, اور آئی ایم ایف کو خط, اور ڈیفالٹ کی باتیں, بارودی سرنگیں بچھانے کے بیانات, جنگجوؤں کو بسانا اور سب کچھ کرتے چلے جانا, یہ وہی چیزیں ہیں جس سے میں درخواست یہی کر رہا ہوں کہ ان چیزوں پہ سجدے میں گڑ گڑائیے, معافیاں مانگیے, اور آئندہ اس ملک کے ساتھ حب الوطنی کا فرض نبھانے کا عہد کیجئے. اور ایک میں اور بات بتاؤں, بڑی باتیں کی جاتی ہیں آپ کی, وہ بڑی باتیں نہیں, دوسری اور بڑی باتیں کی جاتی ہیں. دیکھیے, آنکھ کا مسئلہ اللہ تعالیٰ انہیں شفا دے, صحت یاب کرے, جو کوئی بیمار ہے اللہ اسے صحت تندرستی دے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ صحت تندرستی اس لیے بھی دے کہ جو انہوں نے کیا ہے وہ دیکھ بھی سکے. حرم مدینہ کا معاملہ بھی اس میں آتا ہے, رمضان میں بیٹھے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی ہے, وہ یہ ہے کہ اگر وہ زبان کا خیال رکھ لیتے تو نہ اس نہج تک پہنچتے. اگر جیل میں جا کے بھی وہ یا ان کے رفقا یا ان کی ہمشیرگان محترمہ یا ان کے وکلاء وہ باہر آ کے زبان روک لیتے تو آج بینائی متاثر نہ ہوتی. لہٰذا زبان پہ پہلے کنٹرول ہے اور آنکھوں میں بعد میں ہے. لہٰذا اس کو تھوڑا سا
دیکھنا چاہیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہی تو وجہ ہے. رانا ثناءاللہ صاحب ہوں یا دیگر ہوں, وہ کیا کہتے ہیں کہ جب کہہ دیا, آپ کو کہہ دیا گیا کہ سیاسی بیان نہیں آئے گا کسی مجرم کا, اور پھر ٹویٹر پہ کیا کیا یہ وجہ بنی, تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس اگر زبان کا خیال رکھ لیں, اور انسان کو رکھنا چاہیے. اچھا, آپ اچھی خبریں دیں اب آپ جو ہے نا معیشت سے ریلیٹڈ, تاکہ وہ پی ٹی وی کو دیکھیں اور ان کو پتہ چلے کہ پاکستان کی معیشت بہت بہتری کی طرف جا رہی ہے, اور آئی ایم ایف کی طرف سے اور کیا پاکستان کی دیکھیں اس میں یہ بھی ہے کہ بنیادی طور پر یہ مالیاتی سرپلس جو ہے, اور جو اندرونی جی ڈی پی کا وہ 1.3% وہ ریکارڈ کیا گیا. یہ بھی وہ چیزیں ہیں جس کو یہ بین الاقوامی ادارے اور اعداد و شمار والے, میں بہت زیادہ وہ تو معیشت کی طرف اس طرح سے نہیں جا پاتا, کیونکہ اس پہ کوئی بھی ہو جائے ڈیجٹ ادھر ادھر تو وہ اچھا نہیں لگتا. پھر وہ کہتے ہیں غلطی انسان سے ہوتی ہے, لیکن کہتے ہیں پی ٹی وی سے کیا غلطی ہو گئی. حالانکہ غلطی ہو سکتی ہے, معاف کر دیجیے گا. مگر یہ ہے کہ دیکھیے, اگر آپ کی جی ڈی پی اور اگر سارے معاملات ہیں اب معاشی طور پہ بہتر ہو رہے ہیں, تو جو بیرون ملک بھی جو بیٹھے ہوئے نا ڈالروں کی جنکار والے, انہیں بھی یار واپس آ جانا چاہیے اور پاکستان کی معاشی بہتری کی بات کرنی چاہیے. معیشت کے مشکل حالات کے باوجود تمام صوبوں کو وفاق کی طرف سے رمضان پیکج دینا, کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ دیکھیے, جب اکائیوں کو متحد رکھنا ہوتا ہے تو وفاق کو ہی اس میں کلیدی کردار ادا کرنا ہوتا ہے, کلیدی کردار. ٹھیک ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جب بھی کوئی حکومت ہوتی ہے اعلان کرتی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, رمضان خاص طور پہ جب بھی. لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ ان حالات میں جب سرنگیں تھیں, جب دیوالیہ ہونے کی خدا نخواستہ باتیں تھیں, اس کے باوجود وفاقی حکومت کی جانب سے 38 ارب روپے کا رمضان پیکج دینا, اور مستحق خاندان کو فی خاندان 13,000 روپے دینا, اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں 1 کروڑ 21 لاکھ خاندان ہیں. اب آپ دیکھ لیجئے کہ جہاں نہیں کچھ پہنچ پاتا, اور یہ سب سے اہم ہے, آگے چل کے مزید بھی کچھ باتیں کروں گا, لیکن ڈیجیٹلائزڈ ہے یہ, اس میں کوئی 2 نمبری نہیں ہے, اس میں کوئی یہ نہیں ہے کہ میں نے نام دے دیا فلاں کا تو اس نے دے دیا. اس میں ہر بندہ خود اپلائی کر رہا ہے اور کیا ہے, اور اپنا نام دیا ہے, آئی ڈی کارڈ دیا ہے, اور اس میں سے پتہ بھی چل گیا حدود اربا کیا ہے, ابا جی اور والدین کہاں سے ہیں, کیا کرتے تھے, اور حالت کیسی ہے. وہ سارا کچھ کر کے اس کے بعد پاکستان بھر میں, صرف یہ پنجاب میں نہیں ہے, شہباز شریف صاحب پاکستان کے وزیر اعظم ہیں, تو تمام صوبوں کو آزاد کشمیر, آزاد جموں کشمیر, گلگت بلتستان, پھر کے پی کے, بلوچستان, پنجاب, سندھ, وادی مہران, اور ان کو بھی یہ اسی طرح سے ہے, آبادی, غربت, معاملات, اس کو دیکھتے ہوئے کہاں کہاں کتنا جانا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز خاص طور پہ اس ماہ مقدس میں کرنا یہ سب کا فرض ہونا چاہیے, صوبوں کا بھی ہونا چاہیے, اور باقی صوبوں پہ بھی بات کر لیتے ہیں. صوبہ پنجاب کی اگر بات کریں جہاں پہ ہم بیٹھے ہیں, وہاں سی ایم پنجاب مریم نواز صاحبہ نے بھی رمضان پیکج کا اعلان کیا ہے, وہ بھی دے رہی ہیں عوام کو. 40 لاکھ سے زائد خاندان اور رمضان نگہبان پروگرام, اس سے خوبصورت کیا بات ہوگی کہ 10,000 فی خاندان بھی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو نگہبان دسترخوان اور مریم کے مہمان, جس نے بھی ریدمیٹیکلی بنایا ہے نا یہ کہ نگہبان دسترخوان مریم کے مہمان, ہر تحصیل میں 8 دسترخوان جس پہ 2,000 سے زائد لوگ, ہر تحصیل میں 8 دسترخوان ہیں, اور ہر دسترخوان پہ 2,000 سے زائد لوگ جو اصل میں بھوکے ہوتے ہیں, جن کے پاس کھانے کو میسر نہیں ہوتا, وہ ایک مزدور جس کی رمضان میں دیہڑی نہیں لگ پائی وہ بھی بیٹھ جاتا ہے. لہٰذا یہ ساری چیزیں. پھر ایک اور بات بھی میں بتاؤں, اچھا اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی ضرور بتاؤں گا کہ صرف پنجاب ہی نہیں, بلکہ اگر آپ سندھ چلے جائیں, مراد علی شاہ صاحب ہیں, اگرچہ میں نے پروگرام سے پہلے برادرم شرجیل میمن صاحب کو بھی میسج کیا اور ناصر حسین شاہ صاحب کو بھی, کہ اس میں ہمیں وہ مالیت نظر نہیں آئی جو وفاق اور پنجاب کی تھی, مطلب آپ کیا پیکج دے رہے ہیں جس طرح. ہاں, اس کی وجہ سے میں نے انہیں میسج بھی کیا کہ وہ کلیئرٹی نہیں, لیکن مجھے جو بعد میں ان کی طرف سے آیا کہ دیکھیں مستحق خاندانوں کو ہم اپنے حساب سے جو ڈیجیٹلائزڈ ہی ہوگا اس میں ہم
ان کو خوراک پہ زیادہ توجہ دے رہے ہیں. علاقے کچھ ایسے ہیں جہاں پہنچانا بڑا اہم کام ہے, اور جہاں پہ ان کے لیے غذا پہنچنا, ان کے لیے رمضان میں اچھی چیزیں پہنچنا, انہوں نے کہا کوالٹی بھی کمپرومائز نہیں ہوگا, اس کے ساتھ ساتھ 5,000 روپیہ نقد بھی دیں گے, کیش بھی دیں گے. اور انہوں نے رمضان بچت بازار جو ہے ان میں انتہائی انواع و اقسام کی چیزیں بھی رکھی ہیں. اور ایک انہوں نے بھی جو چیز کی, جو مریم صاحب کہتی ہیں, مجھے اچھا لگا, ادھر سے بھی آواز آتی ہے کہ سب سے پہلے بیواؤں کا, مزدور طبقے کا اور معذوروں کا وہ سندھ حکومت نے اعلان کیا کہ سب سے پہلے ہم اس کو دیں گے. اچھا, اس کے ساتھ جو ہے وہ اگر بلوچستان کی بات کر لی جائے تو بلوچستان کے اندر 3,28,000 مستحق خاندان ہیں جن کی مدد کی جا رہی ہے. اچھا, آج ایک اور بات ہے, چلیں میں پہلے کے پی کا ذکر کر لوں. کے پی کے میں یہ کہا گیا کہ 13 ارب روپے مستحق افراد میں تقسیم کیے جائیں گے. 1,16,394 جو ہیں افراد یا خاندان, ان تک یہ چیز پہنچے گی. 12,500 روپے دیے جائیں گے کیش. لیکن انہوں نے ڈیجیٹل سسٹم حال تک نہیں شروع ہوا ہے. وہ کہہ رہے ہیں ہمارے منتخب نمائندے اس کے لیے تیاری کر رہے ہیں. اب سائنسی کام بھی اگر انہوں نے کرنے ہیں, ڈیزرونگ لوگوں کو دینا ہے نا, تو یہ تو ابھی تک ہوا نہیں. جو سچی بات ہے, جو میرے تک آئی ہے. اچھا, ایک بات میں ضرور 2 چیزیں ایسی کہنا چاہوں گا جو حاصل غزل ہوں گی آج کے پروگرام کی. ایک یہ رمضان ہوتا ہے یا عید قربان ہوتی ہے, آ جاتی ہیں مختلف خیراتی ادارے, این جی اوز, اور یہ چیزیں. پنجاب حکومت نے ایسے 89 کالعدم تنظیمیں ہیں جن پہ بین لگا دیے. اچھا, ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیں کسی بھی خیراتی ادارے کے لیے چیریٹی کمیشن سے رجسٹریشن کرانا ضروری ہوتی ہے, اور ساتھ ہی انسداد دہشت گردی ایکٹ 1997 کے تحت جو ان کالعدم اور غیر رجسٹرڈ تنظیموں کو کوئی مالی فنڈ دے گا مجرم قرار پائے گا. اور اس کا ایک آخری جملہ یہ کہ یہی مجھے خوشی ہوئی آج بلوچستان سے بگٹی صاحب نے جو کیا, ایک ان کے صوبائی وزیر زراعت, اگرچہ میڈیا میں متضاد چیزیں آئیں لیکن مجھے جو میں نے پڑھا وزیر اعلیٰ کا کہ کسی کو ایسی ذخیرہ اندوزی یا غیر قانونی کام نہیں کرنے دیا. ایک منسٹر کو نواز صاحبہ کے چیک بڑے سخت ہیں فیضی صاحب, وہ جو کام کرتی ہیں وہاں خود فزیکلی جا کے چیک بھی کرتی ہیں, اور اس کی ڈیٹیل بتانے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے, اور فالو اپ ضرور رکھتی ہیں کہ کام ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. پروگرام کا وقت ہوا, ہمیں اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا. پاکستان ہمیشہ زندہ باد.